अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। और आज सबसे पहले जो खबर आपको देने जा रहे हैं वो है एक अहम दौरे के हवाले से। और आपको पता है जैसे कि यूएई के सरबराह जो हैं जैद बिन अन्नहान, ये जो हैं आज पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए थे। और इस दौरे के ऊपर क्या एक बहुत तहलका मचा हुआ है, इससे मुतालिक आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ तहरीक तालिबान का एक लेटर जारी हुआ है जिसमें धमकी बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की दी गई है। अब ये मुबैना मैं इसको कहूँगी लेटर, अभी मुझे नहीं आइडिया कि ये सही है या नहीं, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है और एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर भी बात करेंगे। ख्वाजा कामरान साहब हैं जी, ये पीटीआई के सपोर्टर हैं और इनकी बेटी ने एक वीडियो बयान जारी किया है। तो ये बहुत खौफनाक सी स्टोरी है जो वो अपनी बयान कर रही हैं। इसके ऊपर थोड़ी ज़रूर बात करेंगे और फिर मुज़ाकरात के हवाले से भी ज़ाहिर आपको अपडेट करेंगे कि जो मुज़ाकरात हैं उसके हवाले से पेशरफ्त क्या है और इसकी जो डेडलाइन की बात हो रही है उसके बाद ऑप्शन क्या हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं जी आज एक ऐसे दौरे से जहां पर बहुत ज्यादा आप कह लें कि सोशल मीडिया के ऊपर इसकी डिस्कशन हो रही है मुख्तलिफ हवालों से। बेसिकली यूएई के जो शेख हैं जैद बिन अन्नहान, ये पाकिस्तान के दौरे पर आए और ये जो दौरा है इनका, ये एक जाती नौयत का दौरा है, ये कोई सरकारी दौरा नहीं है। ना तो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें कोई इन्विटेशन है और ना ही वो कोई खुद पाकिस्तान का दौरा करना चाहते हैं। ये कोई सरकारी दौरा नहीं है किसी भी लिहाज से। लेकिन यहाँ पर आमतौर पर शेख जो मुख्तलिफ शेख हैं दुबई से और बाकी जगहों से, ये आते जाते रहते हैं। यहाँ पर तलोर के शिकार के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इनकी एक अट्रैक्शन है और इस वजह से ये शेखों का आना जाना और ये बहुत इसके ऊपर जो है आप कह सकते हैं कि एक उनकी फेवरेट जगह है तलोर के शिकार के हवाले से। तो ये जो जैद बिन अन्नहान है ये भी इसी सिलसिले में जो है यहाँ पर आए हुए थे। आज जो वजह बनी है इनके बहुत ज़्यादा खबरों में रहने की, उसकी वजह यह है कि एक तो नंबर 1 यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा और अता तारड़ साहब और दीगर ये जो PMLN के लीगी वज़रा वगैरह हैं, ये बाकायदा एक स्पेशल जहाज़ लेकर रहीम यार खान पहुंच गए और वहां जाकर शेख साहब से मिल रहे हैं और उनका इस्तकबाल करें। अब ये इतनी ऑकवर्ड बात लग रही है कि मतलब ठीक है हम गरीब मुल्क हैं, ये भी बात ठीक है कि हम दूसरों के टुकड़ों पर पल रहे होते हैं, हमें कर्जे चाहिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि फिर आप बिल्कुल ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। मतलब एक बंदा अपने प्राइवेट दौरे पर आया हुआ है, वो कोई ऑफिशियल दौरे पर नहीं आया और उसने भी ये नहीं किया कि वो कोई इस्लामाबाद आया है। तो चलें भाई, फिर भी आप एक रिस्पेक्ट देते हैं गेस्ट को, चाहे वो एक प्राइवेट दौरे पे ही क्यों ना हो। आप उसको इस्लामाबाद अगर कोई आए तो जाहिर आप उसको रिसीव कर लेते हैं, उसके साथ आप मुलाकात कर लेते हैं, तो तब भी बात ठीक है। लेकिन वो इधर रहीम यार खान में मौजूद है और आप पूरा जहाज भर के वजीरों का वो वहां पहुंच गए हाथ बांध के उसके इस्तकबाल के लिए और उसका जो वो कहते हैं ना वकार बुलंद हो वो करने के लिए। मतलब आप लोगों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है कि अगला बंदा इतना नहीं आपको लिहाज दे रहा कि भाई वो इस्लामाबाद आता तो चले बात भी थी। और आप पूरा जहाज भर के वजीर आजम है, बहरहाल आप एक एटमी मुल्क के वजीर आजम है, 25 करोड़ अवाम के वजीर आजम है, चलिए 47 के ही सही, लेकिन अब नाम तो आप ही का लिखा हुआ है वजीर आजम के तौर पर, तो कोई थोड़ी सी बंदे में इस हवाले से सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन नहीं। फिर उसके बाद ये सारे वहां पहुंचे और फिर उसके बाद जो तस्वीरें इनकी होती हैं, हंसते मुस्कुराते हाथ पकड़ के उनकी गाड़ी में बैठ के ऐसे शो कर रहे होते हैं कि जी हम बहुत ज्यादा जबरदस्त सिफारतकारी कर रहे हैं और अब तो डॉलरों की बल्कि अरब जो हैं वो रियाल देते हैं, तो जी उसकी बारिश होने वाली है और पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो ये जो इनका एक गुलामाना सा एटीट्यूड है, ये इस कदर मुझे तो हैरत होती है कि इनको क्यों इस बात की समझ नहीं आती है, इतना मजाक इसका उड़ता है, खुद ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खोते हैं और यही वजह है कि आज सोशल मीडिया पर इतनी तनकीद हो रही है। तीसरी जो इसके ऊपर तनकीद हो रही है वजह उसकी ये बनी कि जनाब इन्होंने क्या किया है कि जियो ने हेडलाइन लगा दी कि यूएई के साथ जो सरमायाकारी है वो 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। बस फौरन ही उसको ये इस तरह का तासुर देते हैं कि मईशत के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा कोई अरबों के मुआहदे हो गए, ये हो गया वो हो गया। तो वो अरबों के जो मुआहदे होते हैं वो अलिफ वाले अरब नहीं होते, वो एन वाले अरब होते हैं। तो वो अरबों के उसी तरह के मुआहदे हैं, क्योंकि ये जो इनकी चलाकियां होशियारियां हैं
کہ جا کے تصویریں ہنس ہنس کے بنا کے یہ شو کرنا کہ بڑے ڈالر آ رہے ہیں یا بڑے معاہدے ہو رہے ہیں سرکاری طور پر، تو وہ ساری بات جو ہے وہ حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ کتنی ہوئی ہے. 1 روپے کی آپ کی سرمایہ کاری کہیں سے نہیں ہوئی. تو پھر یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیانیہ بننے کی جو گھڑنے کی کوشش ہے وہ بھی پھر ظاہر ہے ساری کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اور آخر میں جس چیز کے اوپر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے، حالانکہ میں اس طرح کی باتوں پہ بات کرنا نہیں چاہتی، لیکن ظاہر ہے اب سوشل میڈیا پہ ایک چیز چل رہی ہے، خبر بنی ہے، تو ظاہر بات تو پھر ہو بھی جاتی ہے. تو مریم نواز صاحبہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی بھی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے شیخ صاحب کے ساتھ، جس میں وہ بڑی عقیدت اور بڑی گرم جوشی سے ان کا ہاتھ تھامے کھڑی ہیں. دونوں ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھام کر یوں کھڑی ہیں اور بڑی جس کو کہتے ہیں نا، ان کی نظروں میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر عقیدت ہے، یا کیا میں الفاظ اس کے لیے استعمال کروں. تو وہ بھی ایک عجیب، اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ظاہر ہے سب تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی یہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں کہ جب JIT بنی تھی پاناما والے کیس میں، تو یہ کہتی تھی جی ہم نے وہاں پیش نہیں ہونا، وہاں پہ مرد حضرات ہوتے ہیں صرف، اور جی یہ سارے نامحرم ہیں تو ان کے سامنے اکیلی میں نے نہیں جانا. تو اس وقت ان کے یہ جو تھے وہ بہانے ہوتے تھے. تو اب یہ سارے کیا آپ کے محرم ہو گئے؟ سفارت کاری میں یہ بات درست ہے کہ آپ جاتے ہیں، ظاہر ہے وہاں پہ بہت سی انگریزوں کے ساتھ، سفارتکاروں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ آپ کو ہاتھ ملانا پڑ بھی جاتا ہے، آپ ملا بھی لیتے ہیں. میں اس پہ کبھی نہ پہلے بات کی نا، میں ابھی بھی تنقید کرتی ہوں کہ چلیے ایک تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ ایک فارمیلٹی ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ وہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ایک جیسچر دیتے ہیں، چلو بھائی ٹھیک ہے آپ نے ملا لیا اور ہٹا لیا. لیکن اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مطلب جس انداز سے آپ پکڑ کے دونوں ہاتھوں میں تھام کے اور اتنے بالکل جس کو کہتے ہیں گرم جوشی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ بعد پھر ہر کوئی اس پہ تنقید بھی کرے گا اور پھر آپ کو پرانے بیان بھی آپ کی یاد دلائے گا. تو اس پہ پھر بہت سے لوگ ہی بات کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ملیں ضرور، جو ایک فارمیلٹی ہے چلیے آپ ہاتھ بھی ملا لیں، لیکن اتنی بھی کیا گرم جوشی دکھانے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں بہرحال جس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے. اب مرد ہوں تو آپ چاہے گلے بھی مل لیتے ہیں یہ وہ، لیکن ظاہری سی بات ہے جب آپ خاتون ہو تو پھر آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے. جیسے محترمہ بے نظیر صاحبہ جو تھیں، جب وہ پرائم منسٹر بھی بنی، بہت سے لوگوں سے ملتی بھی تھیں، تو وہ ایک بڑی گریسفل طریقے سے سب کے ساتھ ملاقات کرتی تھیں اور کوئی ایسی حرکت نہیں محسوس ہوتی تھی کہ جس میں وہ آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی وہ اپنے عہدے کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہیں. کم از کم جو ملنا جلنا تھا ان کا، جس طرح وہ خود کو کیری کرتی تھی، تو وہ یہ چیز تھی، ان کی بول چال، ان کی گفتگو، پھر ان کا ایک ایکسپوجر تھا. تو بہرحال یہ شیخ صاحب کا دورہ جو ہے وہ کافی اس وقت تنقید کی زد میں، اور سوشل میڈیا پر کافی اس کے اوپر بحث مباحثہ بھی ہو رہا ہے. ہر کوئی مختلف انداز سے اس کے اوپر مذاق اڑا رہا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ویسے ان کو اتنی ضرورت کیا پڑی تھی جہاز بھر کے وہاں دربان بن کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی، ان کی عزت و احترام میں. بھائی وہ تلور کا شکار کرنے آئے ہیں، ویسے ہی اس پہ تو ویسے سپریم کورٹ نے ایک وقت میں پابندی لگا دی تھی. بہرحال اب اس سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جی تحریک طالبان کی طرف سے ایک لیٹر سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو فوجی پروڈکٹس ہیں ان کا نہ صرف یہ کہ بائیکاٹ کیا جائے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹوٹل جو شیئرز ہیں اس میں، جس کے وہ اپنے شیئرز نکال لیں، دکانداری مصنوعات اپنی دکانوں میں نہ رکھیں، جو اس کے رائڈرز ہیں وہ لے کے نہ جائیں، اور جو کوئی بھی ہمیں فوجی مصنوعات کے استعمال میں یا ان کے کاروبار کو بڑھانے میں ملوث نظر آیا تو ہم اس کے اوپر پھر باقاعدہ اٹیک کریں گے. تو اس قسم کی ان کی دھمکی آمیز یہ جو تھریٹ لیٹر ہے یہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. اب اس کے اوپر اگین میں تو نہیں سمجھ رہی کہ یہ واقعی ان کا ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو میں اس کو مبینہ ہی کہوں گی، لیکن ایک بیانیہ بنانے کی ضرور کوشش کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیے یہ تو بائیکاٹ جو ہے یہ PTI کی طرف سے جاری تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اور اب وہی بات جو ہے طالبان کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ محض اتفاقیہ ہے کہ جی سوشل میڈیا پر جو PTI کیمپین چلا رہی ہے اور جو طالبان کا تھریٹ لیٹر ہے وہ ایک جیسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ دونوں ہی فوجی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ دیکھیے نا کہ جی ایک کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کی تاثر دینے کی کہ جیسے مل کے دونوں نے پلان کر کے اس طرح سے جو فوجی پروڈکٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا. حالانکہ اس کی حقیقت بڑی واضح ہے کہ ابھی PTI کی جو آفیشیل آپ PTI کی بات کریں تو انہوں نے تو بائیکاٹ مہم کو ویسے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے. تو لوگوں نے اپنے طور پر سوشل میڈیا پر اس کو پروموٹ بھی کیا اور لوگوں نے کسی حد تک اس کے اوپر عمل کیا، کسی نے نہیں بھی کیا. تو یہ چیز ہوتی رہی، لیکن PTI نے ایز پالیسی، پارٹی پالیسی تو اس کو کہیں پہ بھی پروموٹ نہیں کیا ہوا، لیکن اس کو جوڑنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے کہ جی یہ دیکھیے یہ محض اتفاق ہے.
اب میں صرف یہ سوچ رہی تھی کہ یہ عام طور پہ وہ اکاؤنٹس ہیں جو اس طرح کا بیانیہ بنانے کی کوشش کریں جو 3-4 دن پہلے تک یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ جناب پی ٹی آئی اور عمران خان تو امریکہ اور جو یہودی لابی ہے جو ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں اور جی یہ ان کا ایسٹ ہے. تو کل تک یہ بتا رہے تھے ہمیں کہ جی یہ یہودیوں سے ہیلپ مانگ رہے ہیں, آج ہی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طالبان سے ہیلپ مانگ رہے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی بیچاروں کو کہ ایک دن ایک بیانیہ بناتے ہیں, دوسرے دن دوسرا بیانیہ بناتے ہیں. یہ ابھی تک اس گیم سے ہی نکل نہیں پا رہے کہ ہم نے یہی پٹے ہوئے بیانیے بار بار لوگوں کو دے کے اپنا بھی مذاق اڑوایا اور ان کا تو بہرحال کچھ آپ بگاڑ نہیں سکے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. دوسری طرف ان کا کیوں لوگ اتنا زیادہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور یہ ساری چیز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی جو اس وقت کی آپ حرکتیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. ایک ویڈیو دیکھ کے میں کافی زیادہ حیران اور پریشان ہوئی. یہ خواجہ کامران صاحب ہیں, پی ٹی آئی کے کوئی سپورٹر, کوئی بہت زیادہ ایسا بڑا نام نہیں ہے آفیشلی جو کوئی عہدیدار ہوں, لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ اب یہ مطلب کسی کو بھی جا کے آپ کس کے ساتھ بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ عجیب و غریب صورتحال. اب ان کی بیٹی ہیں جو ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر انہوں نے پوسٹ کی ہے جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ جی 28 دسمبر کو ان کی شادی طے تھی اور شادی سے چند دن پہلے پولیس آئی ہے ان کے گھر, 7 نامعلوم افراد تھے اور انہوں نے جناب آ کے پہلے موبائل مانگا اور اس کے بعد پھر والد صاحب کو ساتھ لے جانے لگے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے انہیں روکنے کی کوشش کی, انہیں بتایا کہ جی 28 تاریخ کو شادی طے ہے بچی کی, تو آپ کائنڈلی کدھر لے کے جا رہے ہیں انہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ اپنے جو قریبی متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ چلے جائیے گا, 2 گھنٹے بعد آپ کو مل جائیں گے اور کسی سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں, ورنہ آپ لوگوں کے ساتھ اس سے زیادہ پھر ہم سختی کریں گے. وہ بیچاری خواتین ہی تھی گھر میں, وہ کہتی ہم 2 بہنیں ہیں اور ایک ہماری مدر ہیں, تو کہتی ہم خاموش ہو گئے. اس کے بعد یہ دن جائے اور آج کا دن آئے, وہ کہتی دوبارہ ابھی تک ابو کا کچھ پتہ نہیں ہے, نہ وہ کسی تھانے میں ملے ہیں, نہ ان کے بارے میں کوئی رپورٹ ہے, نہ انہیں گھر بھیجا گیا, نہ کچھ. اس کی وجہ سے اس بچی کی شادی تک ڈیلے ہو گئی ہے, کیونکہ ظاہر ہے پھر والد صاحب کا پتہ نہیں چل رہا تھا تو شادی پھر انہیں پوسٹ پون کرنی پڑی. تو وہ بچی مجبوراً اب سوشل میڈیا پر آ کر یہ ویڈیو بنا کر بتا رہی ہے کہ میرے والد ابھی تک لاپتہ ہیں, تو ساتھ میں ظاہر ہے درخواست کر رہی ہے کہ اس کے والد کو جہاں پہ بھی وہ ہیں انہیں رہا کیا جائے. یہ اس طرح کے حالات ہیں ہمارے ملک کے کہ آپ اب بچیوں کی شادیاں ڈیلے کروا رہے ہیں, اور کس قصور میں؟ کیا آپ نے انویسٹیگیشن کرنی تھی؟ آپ نے کہیں سنا ہے کہ یہ خواجہ کامران جو ہیں یہ کوئی ٹیررسٹ ہیں یا کوئی مجرم ہیں یا کچھ ہیں جن سے آپ نے کوئی انویسٹیگیشن ایسی کرنی ہے کہ ان کا کوئی پتہ نہیں, اور اگر کرنی بھی ہو کسی سے تو کیا یہ اس کا طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ کا جو ڈیو پروسیس ہے اس طریقے سے آپ کریں. لیکن اس ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں تو ایک نیو نارمل بن چکا ہے, ایک عام سی بات بن چکی ہے کہ کسی بھی وقت کسی کو بھی اٹھا لو, کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا اور کوئی آپ کو کچھ بتانے دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لاقانونیت کا یہاں پہ عالم ہو چکا ہے. بہرحال یہ ساری بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. مجھے کاظم خان ہیں جو بہت سینئر صحافی ہیں, ان کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ خدا کے واسطے سرحد پہ جاؤ ہماری عورتیں سہمی ہوئی ہیں. تو اب یہی والی حالت جو ہے وہ بن چکی ہوئی ہے. مذاکرات کی ضرور آپ کو خبر دیتے ہیں. مذاکرات جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور حکومتی کمیٹیوں کے درمیان ہو رہے ہیں, لیکن اس دوران انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہمیں خان صاحب سے ملنے دیں تاکہ ہم ان سے حتمی طور پر جو ہے کوئی لاہ عمل کوئی ان سے مشاورت کر سکیں. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماحول ٹھیک ہونا چاہیے, ہمیں 15-20 منٹ کے لیے ان سے ملاقات کرنے دی جاتی ہے اور اس میں بھی اتنی شدید قسم کی ایک ویجیلنس نگرانی چل رہی ہوتی ہے, ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں, کوئی پرائیویسی نہیں ہمارے پاس ہوتی کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی سیکرٹلی کوئی بھی معاملات ہیں طے کر سکیں, ان سے ہر چیز کھل کے ڈسکس کر سکیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مناسب ماحول میں کم از کم آپ ان سے ملاقات تو کروائیں. اگر آپ واقعی مذاکرات کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر حتمی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, تو ہم ان سے ڈسکس کریں گے تو کوئی ہدایات کے مطابق آگے بڑھیں گے. لیکن پہلے ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید سیٹرڈے کو ہی ملاقات ہو جائے, اب وہ ملاقات تو نہیں ہوئی ہے سیٹرڈے کو, بیچ میں پھر اب سنڈے آ گیا, آج بھی کوئی ایسی صورت نہیں بنی. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اب اگلے ویک میں ہی ان کی اگر کوئی ملاقات ہوئی تو ہوئی, وہ بھی مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اتنا انہیں سہولت والا ماحول بھی مل جائے گا جس میں وہ کھل کے بیٹھ کے بات چیت کر سکیں. لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ انڈیکیشن ضرور دی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ ان اینڈنگ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جتنا مرضی وقت لگ جائے اور جی آپ کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پہلے ہی 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے, اگر اس دوران انہوں نے کوئی سنجیدگی دکھائی, معاملات آگے بڑھے تو ٹھیک ہے,
اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم اپنا الگ جو لائے عمل ہے وہ اپنائیں گے. اب الگ لائے عمل کے حوالے سے جو مختلف سورسز ہمیں خبریں دے رہے ہیں وہ 2-3 قسم کی ہیں. ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ممکن ہے کہ کوئی جوڈیشل کمیشن واقعی ہی بنا دیا جائے اور اس میں ججوں کا جو ہے وہ ظاہر ہے ججوں کے حوالے سے جو ان کی بات ہے وہ تو شاید نہ مانی جائے، لیکن کچھ اور اپنے مرضی کے جج بنا کے کوئی ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کی جائے. دوسرا یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی اگر انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا، کوئی بھی مذاکرات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آگے نہ بڑھ سکے، تو اس صورت میں پی ٹی آئی کے پاس 1-2 آپشنز ہیں جس پہ وہ فردر غور کرے گی. ایک تو ترسیلات زر روکنے کی جو ان کی کیمپین ہے وہ ان کی جاری ہے، اور مین وائل وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک کو ملک کے اندر بھی شروع کر لیں، تو وہ اس کے اوپر بھی آگے جا کے کام کر سکتے ہیں. تیسرا ان کے پاس یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک دفعہ پھر کسی بڑے احتجاج کی طرف جایا جا سکتا ہے. تو کافی چیزیں ہیں جس کے اوپر پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن ابھی حتمی طور پر اس کے بارے میں ظاہر ہے وہ اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سے پھر مذاکرات کا ماحول خراب ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ابھی بالکل پازیٹیولی بڑے نیک نیتی اور خیر خواہی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ان مذاکرات کا کوئی بہتر نتیجہ نکلے. لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر جو ہمارے باقی آپشنز ہیں، جو ہماری احتجاجی حکمت عملی ہے، اس کے حوالے سے پھر ہم اپنے آپشنز پہ کام کرتے رہیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.